अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आने वाले साल में हमें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप लोगों को जहाँ पे नए साल की मुबारकबाद दे रही हूँ, इन करबला का वाक़या सोच के दिल दहल जाता है। और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज मैं आप लोगों के सामने यौम अशूरा के रोज़े के बारे में हदीस शेयर करूँगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यौम अशूरा का रोज़ा जो है उसका ताल्लुक करबला के साथ है, तो ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ़ रखते थे तब भी वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। जब वो मदीना में तशरीफ़ लाते हैं तो यहूदी पहले से ही 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये पूछा कि तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि इस दिन फ़िरौन से मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को निजात मिली थी, तो शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ये रोज़ा रखते थे, तो इसी वजह से हम भी रोज़ा रखते हैं। और ये दिन बेसिकली वो ईद की तरह मनाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा साल हम 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम या फिर 11 मुहर्रम का रोज़ा मिलाएंगे। और वजह क्या थी? ताकि यहूद की मुशाबत ना हो सके। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल विसाल फरमा गए और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ये 2 रोजे इकट्ठे नहीं रखे। लेकिन मुसलमानों को इस दिन के रोजे रखने का हुक्म दिया। मगर जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो चाहे तो वो 10 मुहर्रम का रोजा रखे और जो चाहे ना रखे, क्योंकि ये तो नफली रोजा है ना। सही मुस्लिम के हदीस है 2666, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रखा और लोगों को भी 10 मुहर्रम के रोजे रखने का हुक्म दिया। लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह, 10 मुहर्रम तो यहूद और नसारा के नजदीक बड़ी असमत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह आइंदा साल हम 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे। लेकिन आइंदा साल आने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमा गए। मुस्लिम की एक और हदीस में है कि हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यौम अशूरा के रोजे के बदले में गुज़श्ता एक साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको सेहत और ईमान के साथ इस साल में भी 9 और 10 या 10 और 11 का रोजा रखने की तौफीक अता करे, ताकि हम इतने बड़े सवाब से महरूम ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट आयत में जहाँ पे हमने प्रोग्राम को ख़त्म किया था, वहाँ पे हम बात कर रहे थे मुनाफिकीन की, कि मुनाफिकीन ये कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कि जो हम पे अच्छाई आती है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आती है, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ है वो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लेके जाते थे। लेकिन अगर कोई मुश्किल आती थी तो वो ये कहा करते थे कि ये आपके फ़ैसले की वजह से हमारे साथ ऐसे हुआ। वो ये क्यों कहते थे? क्योंकि देखिए, जब ग़ज़वा उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको पूरा वाक़या सूरत आल इमरान में भी हमने पढ़ा था कि कैसे ग़ज़वा उहुद में, और सूरत अन-निसा में भी हमने इसका थोड़ा सा देखा था कि जब ग़ज़वा उहुद में ये लोग निकले थे तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला था कि कुफ़ार मक्का वहाँ से हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने सहाबा से मशवरा किया था। तो वो बच्चे जो यंग बच्चे थे, उन्होंने बदर में साथ नहीं गए थे, तो उनमें जोश और जज्बा भी था, और बदर में तो इतनी बड़ी कामयाबी हुई थी। तो उन लोगों को ये था कि हम क्यों अंदर रह के मुकाबला करें, क्योंकि जो बड़े सहाबा थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनका अपना भी यही इरादा था कि हम मदीना के अंदर रह के कुफारे मक्का जो आ रहे हैं उनका मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम क्यों डरते हैं, हमारे साथ तो अल्लाह है, हम निकलेंगे, हम वहाँ जाके हम उहुद के मुकाम पे जाते हैं और हम वहाँ जा के उनसे लड़ाई करेंगे। तो खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली
اور پھر جب وہاں پہ جا کے بیکاز آف ان کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہ درہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو بٹھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر ہماری بوٹیاں بھی چیلیں نوچ کر لے جائے تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور انہوں نے ان کے اٹ واز جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، دے تھنک کہ اب ہماری فتح ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اب ہم بھی جاتے ہیں اور ہم مال غنیمت جا کے اکٹھا کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں پیچھے سے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابو سفیان تھے، انہوں نے پیچھے سے دیکھا کہ درہ کی وہ جو جگہ خالی ہے وہاں سے انہوں نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اسی نقصان کے بارے میں اب صحابہ، یہ جو منافقین ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا، کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم اندر، اور یہ سارے لوگ، سارے صحابہ کی بات نہیں ہے، یہ صرف کچھ لوگ ہیں جن کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو گروہ کے اندر منافق لوگ ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کے ساتھ کیسے نبٹنا چاہیے، اور جب وہ ان کے دل کی حالت ہوتی ہے جب تک، تو اس وقت تک تو وہ ظاہر نہیں ہوتے، تو اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ، اور جب وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تم پہ اچھائی آ رہی ہے یا بری وقت آ رہا ہے تمہارا، تو وہ اللہ ہی کی اذن سے آ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ دوسری آیت ہے، آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت غصے میں بات کر رہے ہیں کہ ما آصابکا، کہ جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو، من حسنتن، کوئی بھی بھلائی، فامن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما آصابکا، اور جو پہنچتی ہے تجھ کو، من سیئاتن، کوئی بھی برائی، فامن نفسکا، وہ تیرے اپنے نفس کی کمائی ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ، اور بھیجا ہم نے آپ کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، رسول بنا کر۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں قرآن میں ایک اور جگہ بھی، سورہ شورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 30 میں، آپ ذرا خود نکال کے دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو بھی مصیبت تجھے پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ ہم تو تیرے بہت سے گناہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارے ہیں نا کہ دیکھو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں تو تمہارے بہت سے گناہ یوں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں مصیبت جو ہے نا وہ بھی دو طرح کی ہے۔ اب ایک تو مصیبت آتی ہے جس وقت ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ جو تمہارے پر مصیبت آتی ہے، جو تم تک پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے نفس کا کمائی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں یہ بھی کہا کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، بلکہ تم اللہ کی نہیں، تم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو چیز ایکسپلین کی کہ وہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کی جب انسان نافرمانی کرتا ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا کسی بھی لیول پہ، اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو محکوم، اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، اس کے انڈر، فار ایگزامپل کوئی ماں ہے تو اس کے بچے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کے ورکرز ہوں گے، یا کسی لیول پہ بھی آپ دیکھیے کہ جو اس کے انڈر لوگ یا نوکر ہیں کام کرنے والے، وہ جو اس کے محکوم ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایکچولی اس کے نافرمانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں آلویز اس چیز سے اتنا ڈرتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو کہ تمہارے ماتحت لوگ تمہاری نافرمانی کرنے لگیں، تو بجائے ان کو ڈانٹنے کے فوراً رک جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کہاں کی ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کر لو اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور دعا کرو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جائیں گی انشاءاللہ۔
اور یہاں پہ جو ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے جب پوچھا صحابہ نے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کی شکل تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لگتا ہے مطلب جیسے مشکل وقت آ جاتا ہے تو ایک ہی شکل کی چیز لگتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر خیر ہے یا اس کے اندر ہمارے لیے عذاب ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اس کا سب سے آسان کرائٹیریا یہ ہے کہ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس کے ایسا وقت آ جائے تو اگر وہ اللہ کے نزدیک چلا جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس کی آزمائش ہے، اور اگر وہ اس مصیبت میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مینس کہ وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ ہے کہ اب یہ میرے پہ مشکل آ گئی تو اب میں یہ کروں، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ اس طرح والی حرکتیں کرتا ہے، تو سمجھو کہ یہ اس پہ مصیبت ہے۔ اب صحابہ نے اور اسلاف نے ہمیں اس بات کا بتایا ہے کہ دیکھیں سب سے آسان کرائٹیریا کیا ہے کہ اپنے دل کی حالت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آزمائش انسان پہ آتی ہے۔ اب مومن پہ آزمائش ہے، اور جو منافق ہے یا جو غلط کام کرے یا کافر ہے یا فاسق ہے یا کسی لیول پہ، اس پہ وہ مصیبت ہے۔ تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں لے کے بھی آزماتے ہیں، دیٹ مینس کہ اچھی بھی چیز آ سکتی ہے اور بری بھی آ سکتی ہے۔ تو پتہ کیسے چلے؟ جب آپ پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ اسباب ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، پورے اسباب آپ کریں گے کہ کیا کر سکتی ہوں، اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، میں کس کو فون کروں، کس سے بات کر سکتی ہوں، کہاں پہ میں نے جانا ہے، وہ سارے اسباب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ آپ استعمال کریں۔ لیکن آپ اپنے دل کی حالت دیکھیں کہ کیا ایسا ہے کہ آپ بے چین ہو گئے، آپ کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں، آپ نے خود بھی پریشان ہے، فون اٹھا کے اس کو بھی تنگ، اس کو بھی فون، دیکھو یہ ہو گیا، میں کیا کروں، اس نے یہ میرے ساتھ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، آپ کی یہ حالت ہے؟ یا پھر آپ اسباب پورے کریں لیکن آپ کا دل چین میں ہے، آپ آرام سے سوتے ہیں، آپ آرام سے اٹھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس بات کو میں نے کیسے سالو کرنا ہے، یہ میں کیسے کروں گی۔ تو یہ کرائٹیریا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پھر سے اتنا پیار آتا ہے کہ یا رب العالمین کتنی خوبصورت بات دیکھیں۔ اب دل کی حالت تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، ایون اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ دل کی حالت کیا ہے۔ دل کی حالت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ اگر آپ کا دل چین میں ہے تو پھر خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کروڑ شکر کہ میں اتنے مقام پہ تو آ گئی ہوں کہ کم از کم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوں، کہ میں اس امتحان جو میرے اوپر تو نے آزمائش ڈالی ہے انشاءاللہ میں اس میں سے نکل جاؤں گی۔ لیکن اگر آپ کا دل اتھل پتھل ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے چپ کر کے توبہ کرنی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے توبہ کے دروازے تو ساری عمر کھلے ہوتے ہیں نا، بس پتہ یہ لگنا چاہیے کہ ہم غلط کہاں پہ ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ دیکھیں انسانیت کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، للناس رسولہ، کے رسول بنا کے بھیجا۔ یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا متقیوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، تمام انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی پہ مصیبت ڈالیں یا آپ کسی کو خوشیاں دیں یا آپ کسی کے غم لے لیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ اتنی کلیئر، اتنی خوبصورت سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تو رسول ہیں، آپ پہ جو وحی ہوتی ہے اب وہی پیغام آگے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، تابعین کی دیکھیے، تبع تابعین کی دیکھیے، اپنے اسلاف کی دیکھیے، جو اللہ والے بندے ہیں ان کی زندگی دیکھیے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے بڑی کسی بھی مومن کی، کسی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو اتنا نہیں جانتے،
آپ ایک ہی دفعہ بے شک اس کو ملے ہیں اور اس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، آپ کو لگے کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ جس سے میں مل رہی ہوں، یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ انسان کی اس کے ظاہری، اس کے جوارے جو ہیں، اس کے ظاہریت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھا جائے، بڑی بات ہوتی ہے یہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی کافی ہے اس پر گواہی دینے کے لیے، کہ اللہ اس پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 80 میں، من یطیع الرسول، اور جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، البتہ اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اب یہ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سے مقدم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس نے، یوزلی ہم پڑھتے ہیں نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول پڑھتے ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اطاعت کی رسول کی، تو بس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، کیونکہ وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلم تھے۔ اب پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ اچھے سے یاد کر لیں، کہ وہ اونٹ جس کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو مسلم کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی نکیل اپنے رب کے ہاتھ میں ہو، وہ جس وقت جس طرح سے اس کو چلانا چاہے وہ اس کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوتا رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں بھی یہی پرابلم ہے، منافق کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ماننا اس کو مشکل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ سنت کو نہیں مانتے۔ آج کل کا نیا فتنہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اتنے سالوں بعد لکھی گئی، ہمیں کیا پتہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہاں وی ڈونٹ بلیو ان سننا، کیونکہ ان کو مشکل لگتی ہے نا۔ سنت میں سارے کے سارے عمل کی بات ہے، اس میں ڈیٹیل ہے، ساری قرآن آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ان آیات کا شان نزول نہ ہو۔ آپ کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ قرآن میں یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب پھر اس بات کو آپ اپنی زندگی پہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا شان نزول یہ تھا کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک ہے، آج قرآن میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو آپ سنت کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی منافقین کی یہی پرابلم تھی کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو نہیں سمجھ آتی تھی، قرآن ان کو پھر سمجھ آ جاتی تھی، یہاں پہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے ان پہ گواہ کہ جو اطاعت کرے گا رسول کی، البتہ اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جو کوئی جس نے منہ پھیر لیا، مینز کہ وہ منافق ہو گیا یا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی ہے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تو پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، حفیظا نگران بنا کر۔ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ لست علیہم بمساطر، کہ آپ کو میں نے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، اے رسول آپ کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، کہ میں نے آپ کو ان پہ نگران نہیں بنا کے بھیجا، آپ میرے رسول ہیں، آپ کا جو کام ہے آپ اپنا کام کریں، آپ لوگوں کی گواہیاں دے، آپ قیامت کے دن آپ سے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنے کام میں دھیان دیں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہیں گے یہ آگے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طَاعَةً، کون یہ کہتے ہیں؟ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ آیت میں بھی ہم دیکھیں آہستہ آہستہ ہم یہی جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے نا، ان کے دلوں کی حالت پتہ نہیں ہوتی تھی، وہ اوپر سے کہتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مان رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا تھا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اب آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ہمارے کیا ہے کہ اس زمانے میں تو پتہ نہیں چلتا تھا ان کے دل کی حالت، لیکن آج تو لوگ ظاہری ایسے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں ظاہری پتہ چل جائے
کہ وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں اور منہ سے وہ کلمہ گو ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اور یہی معاملہ ہم کیسے سمجھیں اور کیسے کریں، یہی ہم جانیں گے اگلے انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 81، جس میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعتاً، کہ اطاعت کریں گے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ فَإِذَا، پس جب بَرَزُوا، وہ نکلتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا راتوں کو مشورہ کرنا، بیتا راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، غیر الذی، علاوہ اس کے جو، تقولو، آپ کہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم تو بہت اطاعت کرتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو وہ ساری باتیں مانتے ہیں جو آپ کہتے ہیں۔ اب وہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور وہ جمع ہو کے راتوں کو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو آپ سے سن کے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، اور وہاں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو یہ بات نہیں کرنے والے ہیں۔ واللہ، اللہ، یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دلوں کی حال کھول کے نہیں بیان کرے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ مخلص صحابہ ہیں، جو بھی جتنے بھی، مطلب یہ سارے نہیں تھے، پھر میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ سارے نہیں تھے، یہ کچھ بیچ میں ایسے لوگ تھے جو فساد کریٹ کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابھی تو یہ نئے نئے مسلمانوں کی ایک آزاد اپنی ریاست قائم ہو رہی تھی، وہاں پہ مسلمانوں کا اپنا ایک آپس میں مشورے کرنا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اندر جب منافق ہوتے ہیں تو پھر کیسی پرابلمز ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صاف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیسے لوگ ایسے کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ان سے خبردار ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یکتب، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ رات کو چھپ چھپ کے وہ باتیں کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ کیسے لکھ رہے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک لفظ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کیا بات کر رہا ہے کیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ یہ اچک لیتے ہیں بات کو اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لکھنے والے ہماری نیکیوں والی چیز لکھتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اور اسی پہ مجھے وہ حدیث بھی یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی۔ اکائیاں کیا؟ اگر ہم انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اگر 1 اور 10 کا فاصلہ بھی ایسا ہو گیا کہ اکائیاں جو ہے وہ بڑھ گئی تو وہ برباد ہی تو ہو جائے گا کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ وہ جو منافق ایسے کر رہے ہیں جو آپ کے اگینسٹ بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو تکلیف دے سکتے ہیں، ہم کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ نبی آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کو اگنور کریں، آپ ان کے اوپر ٹائم ضائع نہ کریں، کیونکہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے آپ کا وکیل، اللہ کافی ہے آپ کا کارساز۔ آپ اللہ پر توکل کر کے اپنا کام کرتے رہیں، یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں ایک دن ان کی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اب دیکھیے کہ امیزنگلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے منافقوں کی بات پڑھتے ہیں نا، کہ یہ اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق ایسے کرتے ہیں، منافق ایسے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں جو منافق تھے نا وہ تو پتہ نہیں اب ختم ہو گئے، اب تو فاسق والا دور آ گیا ہے کہ
کھلے عام وہ چیزیں کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اور پھر بھی اللہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں بھی کر رہے ہیں، ہم تو مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، ہم نے تو یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا۔ اور پھر جب ان کے گھروں کی پارٹیز دیکھتے ہیں، آپ گھروں کی ان کی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی بیاہوں کے چکر دیکھتے ہیں، پھر آپ امیزڈ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے۔ تو اب جب ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا، بار بار جو کہتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ افلا یقرؤ القرآن، کہ تم قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تمہارے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا تمہیں نقصان دیں گی۔ دیکھیں قرآن جو ہے اس کو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، آج کے دور میں بھی ہمارا سب سے جو کہتے ہیں نا کہ بڑا فتنہ بھی یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ماشاءاللہ بہت لوگ، اللہ ماشاءاللہ والی بات ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ پرسنلی دیکھیے، آپ اپنی صرف فیملی میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہم نے قرآن پڑھا دیے ان کو، اس کے بعد انہوں نے ریپیٹ بھی نہیں اس طرح سے کیے، ان کو بھولنا شروع ہو گئے، اور سمجھنے کی بات تو بہت دور رہ گئی ہے۔ ہم خود سمجھیں گے تو ہم ان کو بھی سمجھائیں گے نا، ہمیں تو خود بھی ابھی اتنی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے قرآن میں کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم تدبر نہیں کرتے ہو، ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہارے جیوں میں، تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں۔ یہ ایسے نہیں لگتا جیسے غصے میں ماں کہتی ہے کہ کیا بات ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا دماغ کو تالا لگ گیا ہوا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، کس چیز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ قرآن میں کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اور کیا چیز ایسی ہے جو تمہیں مشکل لگتی ہے، جو بار بار تم کہتے ہو کہ قرآن بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اس کا کون سا حکم ایسا ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے؟ بینہ آیات ہیں قرآن کے اندر۔ شیطان ہمیں بہکا کے ہمیں پاگل ہی کر دیتا ہے کہ نہیں دیکھو جب تم بچے ہو تو تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی، ابھی تو تم نے دنیا ایکسپلور کرنی ہے، ابھی تو تم کالج میں ہو، جاب کر رہے ہو، ابھی تمہارے چھوٹے بچے ہیں، پھر اب تم بڑے ہو گئے ہو تو اب تو تمہارا دماغ ہی ختم ہو گیا، اب کہاں یاد کرو گے۔ اتنے خوبصورت بہانے شیطان ہمیں بار بار سنا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس قرآن سے دور ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں انسان کو کریٹ کیا، جس نے ہمارے دماغ کریٹ کیا، جس نے زمانہ کریٹ کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے، اس کو سمجھو، اس کی آیات بینہ آیات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو کیسے سمجھ نہیں آئے گی؟ کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، جب ہم کھول کے پڑھیں گے تو آسانی سے آ جائے گی نا سمجھ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ، اور اگر ہوتا من عندی، پاس سے ان غیر اللہ، یہ اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا، لوجدوا، تو البتہ وہ پاتے فیہ، اس میں اختلافاً، بہت سا اختلاف، کثیراً، بہت سا۔ کہ کیوں قرآن کو تم نہیں سمجھتے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کتاب ایسے ہی بس کسی نے لکھ دی ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، غیر اللہ کی ہے، تو اس میں تو تمہیں بڑے اختلاف ملتے۔ قرآن دیکھو تو صحیح، 23 ایئرس میں یہ قرآن نازل ہوا، ایک دن میں جیسے پہلے دن سے آخری دن تک تمہیں کہاں اختلاف نظر آتا ہے؟ اس کا ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میں قرآن میں کچھ اختلاف پاتا ہوں، مثلاً یہ کہ ایک آیت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بات قیامت کے دن چھپا نہیں سکیں گے، اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، کہ ہم مشرک نہیں تھے، حالانکہ وہ مشرک ہوں گے تو وہ اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ یہ تو اختلاف ہو گیا قرآن میں۔ اب دیکھیے ابن عباس نے کیا جواب دیا۔
انہوں نے کہا کیونکہ وہ تدبر ہے نا جو کرتا، جس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب وہ ایسی ایک ایک آیت پکڑ کے لوگ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا تو یہ تو قرآن میں یہ تو اب یہ دیکھیں اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص والے بندوں کو، اخلاص والے کون ہیں؟ جو شرک نہیں کرتے، جو مخلص ہیں، جو خالص ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا۔ تو مشرک آپس میں کہیں گے کہ چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے، تو اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب یہاں پہ بغیر جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پوری آیت پڑھتے ہیں نا کہ اچھا اس میں کس کی بات ہو رہی تھی، کس وقت بات ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے مخاطب تھا، کیا بتانا چاہ رہا تھا۔ تو آپ بیچ میں سے کوئی آیت لے کے آپ کہہ دو تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ایک ایگزامپل لیجئے کہ آپ کی ماں ہے، آپ کی ماں کو صرف اردو لکھنا آتا ہے، وہ انگلش نہیں لکھ سکتی ہے، وہ سمجھ بھی نہیں سکتی ہے، اور آپ کو اردو نہیں آتا۔ اب آپ سوچیں کہ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ہیوسٹن میں، آپ امریکہ میں ہیں، اور یہاں پہ آپ کو ایک خط آتا ہے آپ کی ماں کا، اور آپ اپنی ماں، ڈیفینیٹلی ماں تو ماں ہے نا، آپ اس کو خط کو دیکھیں گی، آپ اس کو چومیں گی، جو بھی آپ کریں گی، تو کیا آپ اس کو چوم کے اس کو رکھ دیں گی کہ ٹھیک ہے ماں کا خط آیا، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اردو میں لکھا ہوا ہے۔ جبکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے جو نیبر ہے نا، وہ آنٹی جو ہے ان کو اردو پڑھنا آتا ہے بڑے آرام سے، اور وہ اچھے سے مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ کیا کرو گے؟ پہلی ہی فرصت میں اس آنٹی کے پاس جاؤ گے، آپ کہو گے آنٹی یہ خط ذرا پڑھ کے دکھانا، میری امی کا خط آیا، انہوں نے مجھے کیا لکھا ہے۔ کیونکہ آپ کو محبت ہے نا اپنی ماں سے، آپ اس کو یاد کرتی ہیں، آپ نے اتنے دن سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوا تھا، تو آپ اس کے خط کو دیکھتے ہی آپ دیکھتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے کیا کہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ یہ قرآن ہمارے اللہ کا خط ہے، یہ پرسنلی ہر انسان کے لیے اس کا میسج ہے۔ ہم کیسے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں؟ کس لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا اردو میں نہیں ہے؟ کیا انگلش میں نہیں ہے؟ کیا اسپینش میں نہیں ہے؟ کون سی لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ ہم سمجھنا چاہیں گے تو ہم ضرور سمجھیں گے، لیکن ہماری محبت نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں اللہ کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے زندگی جو گزارنی ہے ہماری نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، ہم نے ایک دفعہ تو گناہ کیا تھا نا، وہ غلط کام ہو گیا تھا، تو کوئی بھی نہیں، اللہ نے کوئی نہیں کھینچا تھا ہمیں۔ اس وقت میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا، مجھ سے یہ بھی غلط کام ہو گیا تو ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نکیل کھینچ لیں گے، اور پھر انسان کو نہ زمین پہ اپنا کچھ نظر آتا ہے، نہ آسمان پہ کچھ نظر آتا ہے، پھر اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 83 میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ہے ان کے پاس، امرن، کوئی معاملہ، کن کے پاس؟ منافقین کے پاس۔ اب دیکھیے کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کی کر رہے ہیں، اور آپ غور سے یہ آج سنیے گا کہ آج کیا ہم سب تو نہیں یہ کر رہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ امرن، جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، من الامنی، امن میں خوشیوں والا معاملہ، چین والا معاملہ آتا ہے، اول خوفی، یا پھر خوف والا معاملہ آتا ہے، جیسے آج کل کرونا کا ہے، کتنا خوف ہے ہر جگہ نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، منافق کیا کرتے ہیں، اذا او، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اذا او، اس پہ غور کریں، کیسے پھیلا دیتے ہیں، اس کو واٹس ایپ کریں گے، ایک میسج غلطی سے کوئی آپ کو بھیج نہ دے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ہی پہلے ہیں جو یہ میسج اگلے کو پہنچائیں گے، دھڑ ہم ساروں کو میسج بھیج دیتے ہیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے واٹس ایپ نے یہ بند کر دیا کہ آپ ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی کو میسج بھیج سکتے ہیں، نہیں تو پوری لسٹ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی در سب کو میسیجز جانے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ آپ کو جب کوئی معاملہ آتا ہے، خوشیوں کا بھی معاملہ آپ سوچ لیں یا غم کا معاملہ آتا ہے، ایون فیملی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی کزن سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، فوراً فون اٹھا کے دوسرے کزن کو بتائیں گے دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن تم کسی کو نہ بتانا، دیکھو میں تم سے یہ شیئر کر رہی ہوں، اور اس کو وہ بیچاری اپنا تو اپنے پیٹ ہلکا کر دیا، اس کو اپنے پھاڑنے کے لیے رکھ دیا، وہ اپنی دوسری کزن کو اٹھا کے کہتی ہے دیکھو یہ بات ایسی ایسی ہوئی تھی، اب تم کسی کو بتانا ہے نا، یہ تم کسی کو نہ بتانا، تم کسی کو نہ بتانا کرتے کرتے ہم پوری ایذا او کر دیتے ہیں کہ پورا اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور یہ والی بات کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں منافقین یہ کیا کرتے تھے، اور آج کون کرتا ہے ایسے؟ اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ، اور اگر ردوہ، اگر وہ یہ معاملہ، اگر کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے یا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر وہ لوٹا دیتے اسے اِلَىٰ رسولی، رسول کی طرف۔ اب تو یہ اس زمانے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تھا ان تک وہ بات پہنچتی، اگر کوئی بھی خبر اڑی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے، یا پھر کیا کہتے، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، تو وَإِلَىٰ، اور طرف اُولِي الْأَمْرِ، یا پھر ان کی طرف جو ذمہ دار لوگ ہیں۔ خبر مینز کہ کیا ہے کہ جو منہم، ان میں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تاکہ جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا، منہم، ان میں سے، کہ اگر آپ کو کوئی خبر پتہ لگی ہے، فار ایگزامپل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن نے یہ بات کہی ہے تو آپ کے بارے میں، تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ دوسری بہن کو کال کر کے کہے کہ دیکھا اس نے مجھے یہ کہا تھا، پھر اس کے بعد اپنی دوست کو کہتے ہو کہ دیکھو میری بہن ہے، میں تو اتنی محبت کرتی ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، بجائے اس کے آپ جو اصل حق جہاں سے وہ بات نکلی ہے، جو اس کو حل کر سکتے ہیں نا، آپ اس تک بات لے جائیں۔ آپ پہلے اس کو پوچھیں کہ یہ بات آپ نے ایسے کہی تھی، آپ کو پتہ چل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، بجائے بات کو ادھر ادھر پھیلانے کے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان تک، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، اب آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک حدیث آتی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں اب یہ سچی ہے کہ نہیں، لیکن آپ اس کو دھڑ سے ساروں کو بھیج دیتے، اگر یہاں پہ ہمیں آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پہلے آپ خود دیکھیں کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا پاس اتنا علم نہیں ہے، نہ میرے پاس اتنی بخاری ہے، نہ میرے پاس مسلم شریف ہے، تو میں کہاں سے چیک کروں گی؟ تو پھر نہ بھیجیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ نے آگے کر دینی ہے۔ ہاں، قرآن کی کوئی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہی کی بات ہے۔ کئی دفعہ دیکھیں لوگ جنہوں نے قرآن کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں نا، وہ قرآن کی آیات بھی بدل دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے، آپ دیکھو تو آپ کہو کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ اس کو قرآن سے میچ نہیں کرو گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو خبر ہم تک پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی جھوٹی خبر پھیلانے والا خود بھی جھوٹا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا تھا، جنگ احد کی بات ہی تھی، کہ کیا مومن کبھی بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پہ کیا بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو ایسے، ٹھیک ہے؟ چلیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کردار کو کیسے نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 83، جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب معاملہ کوئی پیش آتا ہے، جو کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا، اور اگر نا فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا تو علیکم، تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَتَّبَعْتُمْ، تو البتہ ضرور تم پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہی لوگ بچ جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم تو شیطان کے پیچھے ہی لگ گئے تھے، تم تو شروع ہی ہو گئے تھے خبریں ادھر سے ادھر پھیلانا۔ آپ کو یاد ہے کہ جو واقعہ افک ہوا تھا، جو حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تھی،
اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات بھیجی تھی کہ اگر تم تک خبر آئی تھی تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے، تم نے اس کو خبر کو پھیلا دیا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے بتا رہے ہیں اس وقت کے لوگوں کے لیے کہ میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، کلمہ گو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، پھر بھی ان کے دلوں میں اگر ایسی چیز منافقت آ جاتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو ہمیں 24 گھنٹے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہماری حفاظت کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظتوں میں رکھے، کیونکہ یہ بڑا مشکل مقام آ جاتا ہے۔ کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ سجا کے دنیا کو اتنا سجا کے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، پھر ہم ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے یہ جو سیغہ پڑھ فقاتل اور جنگ کیجئے، یہ واحد کا سیغہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ جنگ کے لیے نکلیے، آپ اکیلے ہی نکل جائیے۔ اب یہ جو اس آیت کا شان نزول ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا تھا کہ احد کے میدان میں جب مسلمان کو شکست ہو رہی تھی اور جو کفار مکہ تھے وہ جیت گئے تھے ڈیفینیٹلی، تو وہ جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے، تو ابو سفیان نے اس وقت پکار کے زور سے کہا کہ تم میں محمد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کو جواب نہیں دینا۔ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جب اس کو جواب نہیں آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے، ابو بکر کو کہتے ہیں، ان کے فادر کا نام تھا۔ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم میں عمر ہے، پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو پھر ایک دم اس نے خوش ہو کے کہا کہ حبل کی جے، کہ مطلب حبل جو ہے ان کا جس کو وہ پوجتے تھے، اپنا ان کا دیوتا تھا، تو اس کی جے جب اس نے کہا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ اب اس کو جواب دو۔ تو حضرت عمر بولے کہ اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور کہا کہ اللہ اعلی و اجل۔ تو اس پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس تو عزہ ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزہ نہیں ہے۔ وہ ان کا وہ بڑا تھا جس کو وہ پوچھتے تھے۔ تو حضرت عمر و صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولاکم، اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن جو ہے وہ ہم نے بدر کا بدلہ پورا لے لیا، اور لڑائی تو ڈول ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ڈول نہیں ہے، ہمارے مقتولین جو ہیں وہ تو شہداء ہیں، وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے، اور تمہارے مقتولین جو ہیں وہ خاک ہو گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال ہم بدر کے مقام پہ پھر کٹھے ہوں گے، اور پھر آج کے بعد آج کا جو بھی بدلہ ہے ہم ادھر پورا کر لیں گے۔ تو ہماری لڑائی جو ہے وہ ڈول کی طرح وہ لے رہے تھے نا کہ کبھی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے ایک دم سے آگے سے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے اگلے سال ہم پھر کٹھے ہوں گے۔ اب اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا کہ نکلنے کا وقت آیا، تو کیونکہ احد کی وجہ سے ان کا مورائل تھوڑا ڈاؤن تھا، اور وہ جنگ میں جو کچھ بھی ہوا تھا، تو صحابہ سارے صحابہ کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، منافقین کا چیپٹر ہے اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ they were not ready، مطلب جیسے بہانہ کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فقاتل، تو جنگ کیجئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کہ آپ اکیلے نکل جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اور لا تکلفو، نہیں ہے آپ ذمہ دار الا مگر نفس کا، مگر آپ اپنے نفس کے، آپ اپنی ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ نکل جائیں۔ اور صحابہ کرام یہی ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا پہنی اور نکلنے لگے، تو اس وقت پھر 1500 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے الحمدللہ، اور جو پیچھے رہ گئے تھے منافقین، ان کی بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو ابھاریں۔
मुनाफिकों को छोड़ दें, उन पर टाइम ज़ाया ना करें। जो मोमिन हैं उनको बताएं कि अल्लाह की राह में निकलना, जंग करना, जहाद करने का क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देंगे। अगर तुम शहीद हो जाते हो तो शहादत का रुतबा पाओगे, और अगर तुम वापस आ जाते हो तो माले गनीमत के साथ वापस आओगे, तो अजर तो अपनी जगह ही है। लेकिन आप ये देखिए कि कोई आसान काम नहीं था। अपनी जान हथेली पे रख के चले जाना, अल्लाह के रास्ते में जाना कोई छोटी बात तो नहीं थी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर इसीलिए उसके अजर भी इतने बड़े बड़े अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए। और इंसान कब अपनी जान हथेली में रखेगा? जब उसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत उस लेवल की होगी, तो उसको पता है कि मेरी जन्नत और आखिरत में मेरा ये दुनिया जो है वो मताउल गुरूर है। उसे इस बात पे पूरा यकीन होगा, तो तभी वो अपनी जान का नजराना लेके पहुंच जाएगा ना मैदान जंग में। तो सहाबा का ईमान इस लेवल का था, मोमिन इस लेवल के थे। लेकिन मुनाफिकीन को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला बीच में जो लोग हैं ऐसे, उनको साथ साथ बता रहे हैं कि नबी आप इनसे परेशान ना हो, अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे लोग हमेशा जमात में रहेंगे, और उनकी पहचान क्या होगी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। आज जब हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ते हैं तो डर इसलिए लगता है कि ये सारी चीज़ें तो इंसान हमारे अंदर हैं, तो फिर फिर हम क्या करें। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी भी बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस ये दुआ करते हैं कि इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ, तुम भी इस्तग़फ़ार किया करो, कि शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी कोई अदा पसंद आ जाए, हमारा इस्तग़फ़ार पसंद आ जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफ़िक़त के बीज भी अंदर से निकाल दे। अब आगे देखिए कि कह रहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि वहर्रिदिल मुमिनीन, और मोमिनों को उभारिए, ऐसा मुमकिन है अल्लाह अन के यकुफ़ा कि वो रोक दे बअसा लड़ाई को, अलज़ीना उन लोगों की कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, वल्लाहु अल्लाह अशद्दु बहुत सख्त है, बअसा लड़ाई ताकत में, व अशद्दु तनकीला और ज़्यादा सख्त है इबरतनाक सज़ा देने में। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम निकल जाओ, तुम्हें जो हुक्म है तुम अपना पूरा करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहेगा, देखिए असबाब करने ज़रूरी हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आखिर नबी थे, वो ये कह सकते थे कि या रब्बुल आलमीन अब आप फरिश्ते ऊपर से भेजिए, देखें मैं तो अब जाऊंगा तो वहाँ पे तो दुश्मन आगे हैं, तो डेफिनेटली मैं अकेला इतने दुश्मनों के साथ कैसे करूँगा, आप फरिश्ते भेजिए, फरिश्ते जाके लड़ लेंगे। नहीं, आप अपने असबाब पूरे करें, आप अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं, आप नेकी का कोई मौका हाथ से ना जाने दें, आप अकेले भी पूरी उम्मत बन के रह जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आप निकलें, एक दफ़ा आपका इरादा होगा ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नीयतें देखनी है। नीयत क्या है? दिल का इरादा होता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते नाजिल कर देंगे। देखिए फिर वो जंग नहीं हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा को लेके गए थे, और वहाँ से अबू सुफियान आया लड़ने के लिए, रास्ते में वो बीमार हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला वो उनको रोक लेगा, तो अल्लाह ने उनको रोक लिया था, जंग हुई नहीं थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते थे कि कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसा हुक्म आता है जो हमें बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन द मोमेंट हम उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं ना, तो वो ऐसे लगता है कि बहुत आसानी हो गई, वो तो चीज़ हुई नहीं जिसका डर था हम लोगों को। अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो अदा चाहिए होती है, अल्लाह को वो रज़ा चाहिए होती है कि मेरे बंदे की मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी के साथ मिलती है कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारी मर्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर दे, या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत के साथ अपना खौफ भी अता कर, क्योंकि जिसको मोहब्बत मिल जाती है ना वो तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जिसको खौफ मिल जाता है ना उसको खशियत भी मिल जाती है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। देखिए हम इंसान है ना, हमारा रूट वर्ड जो है ना वो है ही निसियान, भूल चूक करने वाला, बार बार भूलता है, तौबा करता है फिर गलती, तौबा करता है फिर गलती। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी अपने बंदे पे इतना प्यार आता है जिसकी हद नहीं, क्योंकि वो बार बार गलती करता है,
बार बार झुकता तो अपने रब के आगे ही ना कि या रब्बुल आलमीन मैं तो इंसान हूँ, गलती होगी, आप अपनी शान के मुताबिक मुझे अदा कर दीजिए, अता कर दीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं, यही बड़ी बात है। इसीलिए तो हम चल फिर रहे हैं, इसीलिए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे घरों को आबाद रखा हुआ है। अल्लाह ने हमारी आंखों की ठंडकों को हमारे आंखों के सामने रखा हुआ है। अब देखिए कि आजकल के ज़माने में भी जितनी मुसीबत आई हुई है हर जगह पे, उसमें भी अल्लाह सुब्हाना ताला के ने बहुत से दिलों को थामा हुआ है अपने हाथ में, बहुत से दिल थामे हुए। अल्लाह सुब्हाना ताला से बस यही दुआ करते रहेंगे कि या अल्लाह हमारे घरों को आबाद रखना, हमारे घर वालों को और हमारी ज़मीन को, हमारे शहरों को, हमारे मुल्कों को, पूरी दुनिया को या रब्बुल आलमीन अपनी हिफाजतों में रखना। हमें कुरान की समझ अता कर या रब्बुल आलमीन। अंत जालुल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गमी। या अल्लाह इस कुरान को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, या अल्लाह इस कुरान को मेरे हर गम, हर हम से दूर करने का ज़रिया बना दे, या अल्लाह इसको मेरा बेस्ट फ्रेंड बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रही थी। अभी मैं नेक्स्ट आया से पहले आपको बता दूं कि एवरी फ्राइडे, क्योंकि अब मस्जिदें बंद हैं, पहले मैं मस्जिद में जाके अपनी क्लास दिया करती थी, तो मस्जिदें बंद होने की वजह से अब मैं क्लास जो है वो जूम पे देती हूँ। एवरी फ्राइडे ह्यूस्टन के टाइम पे 11 o'clock ग्रामर की क्लास होती है। 1 घंटे हम अभी इस्म कर रहे हैं, तो वो लोग जो ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं वो जूम अपना हर एक के फ़ोन में इसका फ्री ऐप, तो आप लोग वो कर लें। तो उसके बाद इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम के नीचे आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कहाँ से क्लिक करना है, और उसका जो आपको मिल जाएगा सारा नंबर कि कैसे आप उस क्लास में एंटर कर सकते हैं। और ह्यूस्टन टाइम 11 बजे हमारी ग्रामर की क्लास होती है और 12 बजे हमारी तफसीर की क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और तफसीर करते हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि पाकिस्तान से भी लोग उसके अंदर आ रहे हैं, हर जगह से लोग आ सकते हैं। जूम है, इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी। तो आप अपने सबसे पहले तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपको खुद आता है तो इट्स मोर देन वेलकम, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैंने बच्चों से कराया था, इसलिए मैं आपको भी वही बात कह रही हूँ कि बच्चों को कहिए कि आपके फ़ोन पे जूम को इंस्टॉल कर दें, इट्स अ फ्री ऐप, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा इस प्रोग्राम के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट क्लास के अंदर आ सकते हैं। एवरी फ्राइडे इंशाल्लाह ह्यूस्टन टाइम 11 o'clock ग्रामर की क्लास और 12:15 तक इंशाल्लाह हम लोग फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो यू कैन ज्वाइन, आप घर में बैठे हुए इंशाल्लाह आप कुरान पूरा ख़त्म कर सकते हैं। अब तो इतनी आसानियाँ हो गई हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान पढ़ने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले बन जाए और हमारे लिए बहुत आसानियाँ हो जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए। देखिए अल्लाह ने अपने काम कराने हो तो एक छोटा सा ये वायरस भेज के पूरी दुनिया में क्या से क्या कर दिया ना। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, अगर हम अपना काम नहीं करेंगे ना, हमारा काम क्या था, कुंतुम खैरा उम्मतुन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, छोड़ दिया ना हमने अपना काम, अल्लाह करा लेगा किसी और से। अल्लाह को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं करेंगे, वो तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह मौका देता है कि कर लो ताकि तुम नेकी कमा सको। अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह किसी और से वो काम करा देगा। हम कोशिश करते हैं, हमारी तो एक बहुत छोटी सी कोशिश है कि हम इस तरह से कुरान की क्लास में आते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह की बात समझने की कोशिश करते हैं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है। आप देखें ऐसी महफिल में फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ही ये लगाई है कि वो ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं और वो वहाँ पे जाते हैं, फिर वो जो कतार बनाए आसमान दुनिया तक पहुँच जाते हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि वो उन लोगों के लिए जो उस मजलिस में बैठे होते हैं इस्तग़फ़ार करते हैं। कोई छोटी बात है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब भी मैं बात करती हूँ, क्योंकि छोटी बात है, इतनी बड़ी बात है और हम